बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। पाकिस्तान में एक और तारीख बनने जा रही है। इस्लामी ममालिक तंजीम OIC का एक गैर मामूली इजलास होने जा रहा है और ये जो इस्लामी ममालिक तंजीम का गैर मामूली इजलास है ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हो रहा है। याद रहे कि तकरीबन 41 बरस के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर OIC का ये इजलास होने जा रहा है। इससे पहले जो इजलास हुए थे उसमें भी अफ़गानिस्तान में अमन अमान के हवाले से बात हुई थी, लेकिन अब जो इजलास होने जा रहा है ये ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक गैर मामूली सूरत हाल है। तालिबान ने जब से अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला है उस वक्त से लेकर अब तक उनके जो फंड्स हैं वो अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं। आलमी डोनर्स और आलमी इदारों ने भी उनके फंड्स मुंजमद कर रखे हैं। अब से कुछ अर्सा कबल कुछ जो डोनर्स थे उन्होंने जो मुंजमद इमदाद के पैसे हैं उसमें से अफगानिस्तान के लिए 28 करोड़ डॉलर का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान रोज़े अव्वल से ही पूरी दुनिया से अपील कर रहा है कि नई अफगान हुकूमत के साथ इंगेज किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, मामलात को आगे बढ़ाया जाए। जाहिर है कि अगर अफगानिस्तान में खुदा न ख्वास्ता कोई अलमिया, इंसानी अलमिया जन्म लेता है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे शदीद मौसमी असरात हैं, तो इसके पाकिस्तान पर भी बराह रास्त असरात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है और इससे पहले भी जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने 40 लाख से ज़ायद अपने अफगान बहन भाइयों को, महाजरीन को पाकिस्तान में जगह दी थी। पाकिस्तान की इस वक्त मईशत ऐसी है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल को उस तरह से काबू नहीं कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान ने सऊदी अरब की पहल से, पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों के नतीजे में ये इस्लामी जो ममालिक हैं इनकी तंजीम ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान में बैठा जाए, सर जोड़कर बैठा जाए और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की जाए। और बुनियादी तौर पर नुक्ता इसका, ये एजेंडा इसका यही है कि अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद के हवाले से मुश्तरका फ़ंड अगर बन सकता है या इमदाद हो सकती है, किस किस्म के इम्कानात हैं। तो एक तो ये मामलात हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी इदारा UNDP इस जानिब इशारा कर रहा है कि अगर फौरी इमदाद अफगानिस्तान की नहीं की गई तो 2022 तक अफगानिस्तान की आधी से ज़ायद आबादी, बल्कि 97% आबादी, ये तो तकरीबन तमाम आबादी, वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाएगी और ज़ाहिर है इसके बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने भरपूर कोशिश की, उनकी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी इस हवाले से हमेशा से आवाज़ उठाते रहे। ये जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम है इसमें क्या होने जा रहा है, इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर हारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर हारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया और तैयारियों का हतमी जायजा लिया। पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के ऐवान समेत दो तरफा मुलाकातों के लिए मीटिंग रूम्स भी कायम किए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खारजा का कहना था कि आलमी सतह पर भी अब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जिस मकसद के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रही हैं कि दुनिया की तवज्जो हमें मिल सके कि अफ़गान अवाम जो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत है, जो बच्चों की ज़रूरत है, माली मुश्किलात हैं, उनका जो बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा, उसके जो मुज़िर असरात उनकी पूरी मईशत पर पड़ रही हैं, ये आज दुनिया उस पर कायल होती दिखाई दे रही है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि 11 अहम अमरीकी शख्सियात ने बाइडन इंतजामिया से अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ने का मुतालबा किया है, जबकि पाकिस्तान भी आलमी बरादरी को यही बात कहने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि इलाकाई मंसूबों की तकमील के लिए अफगानिस्तान में अमन नागज़ीर है। रिपोर्ट आपने देखी और गुफ्तगू इस मौजू पर, इस अहम तरीन गैर मामूली इजलास पर करने के लिए जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक सफ़ीर जनाब नजमुस साकिब। नजमुस साकिब साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, OIC में भी सफ़ीर रहे, सऊदी अरब में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, बड़े सीजन डिप्लोमेट रहे, जनाब शाहिद अमीन। शाहिद अमीन साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी। जनरल साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद अमीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सऊदी अरब ने पहल की, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की और तमाम इस्लामी ममालिक को अपने साथ मिलाया और इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है आपके ख्याल में? यकीनन मेरे ख्याल में बहुत इसकी अहमियत है, इसलिए कि आपने जैसे जिक्र किया अफ़गानिस्तान में हालात बहुत गंभीर हैं।
उनके जो एसेट्स को, इक़्तिसादी एसेट्स को अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिया है और दीगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने। उसके अलावा एक लिहाज से कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का एक इकनॉमिक बॉयकॉट ही है, क्योंकि अभी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया है, तिजारत के रास्ते सही मानों में खुले नहीं हैं। तो इसलिए अफ़गानिस्तान में इक़्तिसादी हालात बहुत ही ख़तरनाक हैं और उसमें ये ख़तरा ज़्यादा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क़ैद का सिलसिला होता है या अनर्की का सिलसिला होता है, तो वो किसी न किसी फॉर्म में दहशतगर्दी की तरफ मुल्क को ले जा सकता है। ज़ाहिर है ऐसे हालात में जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनको तो पनपने का मौका मिल जाता है, और वहाँ पे ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड द इस्लामिक स्टेट और खुरासान, अल-कायदा, इस किस्म की तंजीमें मौजूद हैं और TTP। तो गोया कि ये पाकिस्तान के तो यकीनन मफाद में है कि अफ़गानिस्तान के हालात इतने ना बिगड़ें, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी मफाद में है, खुद अमेरिका के मफाद में है, क्योंकि अगर वहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ती है, वही पुराना अल-कायदा का सिलसिला होगा, तो दुनिया का अमन जो है उसको एक बहुत शदीद ख़तरा हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि OIC की इस मीटिंग में कोई वाज़ेह पोजीशन इस्लामी दुनिया ले और अफ़गानिस्तान के लिए पूरी इक़्तिसादी इमदाद को न सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि उनके लिए रास्ते खोले जाएँ कि वहाँ पे इक़्तिसादी तौर पे तरक्की आए या कम से कम पहले के मुकाबले में बेहतरी आए। और फिर ये कि तालिबान एक हकीकत है, चाहे अमेरिका को कितनी तकलीफ़ हो इस बात की कि वहाँ पे शिकस्त होकर निकला है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फ़ैसले जो हैं वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे किए जाते हैं। तालिबान आर ए रियलिटी, जिसको किसी को पसंद है या नापसंद है ये अलग बात है। और इन मौजूदा हालात में अगर तालिबान का टोटल आप बायकॉट करते हैं या उनको बिल्कुल तनहा छोड़ते हैं, उनके इक़्तिसादी उनकी इमदाद या उसके सारे रास्ते रोक देते हैं, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरीके से इस्तेहकाम आएगा या मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, यकीनन सऊदी अरब की तहरीक थी इसमें, लेकिन मुझे इस पर याद आता है कि 1980 में भी अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स का एक हंगामी जलसा हुआ था, जिसमें OIC ने इस बात की सोवियत इन्वेजन की टोटल मजम्मत की थी और पाकिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया था। तो गोया तारीख़ को दोहराने का एक मौका आ गया है। जी नजमुल साकिब साहब, ये इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस है और ये ज़ाहिर है कि एक तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान की अपील है, फिर हम ये भी जानते हैं और हमें ये मालूम है कि इस्लामी ममालिक के पास कम से कम इतने वसाइल मौजूद हैं कि इस वक्त जो एक गंभीर सूरत हाल है, शदीद मौसमी असरात हैं, उससे निकालने में ये कम से कम एक ऐलानात तो कर सकते हैं और अमली शक्ल उसको दे सकते हैं। जावेद, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शायद अमीन साहब ने भी बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, इसकी सियासी अहमियत, माशी अहमियत और अखलाकी अहमियत और इंसानी अहमियत, इन चारों को आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि पाकिस्तान जो ये कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, जो कल से शुरू हो रही है, ये जो इजलास फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये तालिबान की नुमाइंदगी नहीं कर रहा बुनियादी तौर पे। और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बड़े खुल के, बड़े वाज़े अल्फाज में बताया कि हम तालिबान की या किसी एक ख़ास फैक्शन की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। दूसरा इसमें बड़ा ज़रूरी है, ये जो आपने बात की 9.5 बिलियन डॉलर्स की, जो कि UK और USA ने इनके फ्रीज़ किए हुए हैं, उस हवाले से अगर आप देखें तो वो एक मुआशी पहलू जो बनता है वो अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो बुनियादी उसकी अहमियत बनती है कि जो इंसानी बहरान इस वक्त आया हुआ है कि बच्चे बेचने की बात आ गई है। बच्चे सड़कों पे तो आते देखे हमने, लेकिन बच्चे बेचते हुए, बिकते हुए नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है देखना। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, अभी मैं यानी आ रहा था PTV में, कि एक मुल्क ऐसा जो 20 साल वहाँ रहा, जिसने ये सारा कुछ किया और कुछ नहीं कर सका, वो चला गया यहाँ से, अब उसी से इमदाद मांग रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि ये हमें बताने की क्यों ज़रूरत है कि इस वक्त इंसानी बहरान है। ये तो उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने सबसे पहले, उनको पता था कि ना सिर्फ इंसानी बहरान होगा, ये दाइश, ये ISIS, ये सारी दहशतगर्दी जो है दोबारा से वापस आएगी। वो इनको इस सारे केओटिक सिचुएशन में वो छोड़ के गए हैं। इसका जो पहलू पाकिस्तान का है वो बड़ा वाज़ेह है।
پاکستان افغانستان کا، جیسا میں نے کہا، طالبان کا وہ ترجمان نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو 45 ملین لوگ ہیں ان کو ان کی وہ جو انسانی بحران پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو اسلامی آپ کی جو کانفرنس ہو رہی ہے OIC کی کل، یہ کوئی ڈونر کانفرنس نہیں ہے. اس میں ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ سعودی عربیہ، کویت، عمان، یہ سارے لوگ جو ہیں اس کے لیے کو کریں گے کہ جی یہ پلیج کر رہے ہیں. کسی نے کر دیا تو ٹھیک ہے. پلیج میں بھی بڑا ضروری ہے جاوید یہ دیکھنا کہ صرف پلیج کرنا اس وقت ضروری نہیں ہے. نارملی ہوتا ہے آپ پلیج کرتے ہیں اور اس کے بعد 6 مہینے سال کے بعد پتہ چلتا ہے. اس وقت ضروری ہے فوری طور کے اوپر انسانی بحران کو قابو پانا، اور پاکستان اس میں لیڈ لے کے اپنی اہمیت بھی واضح کر رہا ہے. اور ایک اور بات، نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے آ کے چلی جاتی ہے، انگلینڈ کی ٹیم نہیں آتی، ہمیں کہا جاتا ہے جی آئسولیشن. تو یہ اس اینگل سے بھی بڑی یعنی اہم ہے کہ پوری دنیا کے لوگ، بلکہ یہ تو ایک منی یونائٹڈ نیشنز مجھے نظر آ رہی ہے. دیکھیے اس میں اٹلی ہے، اس میں آسٹریلیا ہے، اس میں جرمنی ہے، اس میں جاپان ہے، اس میں P5 کے ممبر ہیں. اچھا یہ سارے لوگ، یہ تو مجھے منی یونائٹڈ نیشنز کی لگ رہی ہے. اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں. اور یعنی اس وقت کی آخری بات کہ اس خطے میں اس انسانی بحران کے بعد آپ نے جب اس خطے میں امن کی بات کرنی ہے تو وہ افغانستان کے بعد اگر کسی ایک ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ، معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ، یہ جو آپ نے ذکر کیا نا اس کا افغان ریفیوجیز کا، تو وہ پاکستان ہے. لہٰذا اس میں بہت سارے، میں تو یہ توقع کر رہا ہوں اس کانفرنس سے کہ اس میں سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے بہتر ہوگا. جنرل لودھی صاحب، جیسے کہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ یہ امن کا موقع ہے، پوری دنیا کے ہاتھ آیا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ورنہ نتائج سب کو بھگتنا پڑیں گے. گویا اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر افغانستان میں صورتحال خدا نخواستہ بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں کا معاشی نظام آلموسٹ کولیپس ہے، بینک وہاں پہ بند ہیں، کام نہیں ہو رہا، تنخواہیں نہیں دی جا رہی، مسائل ہیں، تو وہاں پہ ایک بار پھر بعض لوگ جو ہیں وہ انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں جو امن کے دشمن ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں صرف میں ایک جملہ دو باتوں کے متعلق کہہ دوں. ایک تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کو آپ کو شاباش دینی پڑے گی، کیونکہ ہم دو قسم کے کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم دنیا کو باور کروا رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ اگر وہاں پر توجہ نہ دی گئی، اگر ان کو آئسولیٹ ہونے دیا گیا تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس پر سیر حاصل بحث ہو چکی ہے. اور دوسرا ہم افغان انٹرم حکومت کے ساتھ بھی کنیکشن میں ہیں، ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کیجئے اور جو بھی چیزیں آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، جو چیزیں آپ کسی بھی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، جو ڈیمانڈ ہے دنیا کی، ٹھیک ہے، کوئی ڈیمانڈ اب نہیں مان سکتے، کوئی ڈیمانڈ جائز بھی ہیں. تو یہ جو دو طرفہ کام پاکستان سر انجام دے رہا ہے، میرے خیال کوئی اور ملک نہیں کر رہا. ایک تو یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ کہ جیسے بھی نجم ثاقب صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا، یہ صرف OIC کی کانفرنس نہیں رہی، گو کہ ٹھیک ہے اس پلیٹ فارم پہ بلائی گئی ہے اور اسپیشل اس کام کے لیے بلائی گئی، یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے. آپ دیکھیں جب P5 ممبر شامل ہیں اور جب امریکہ کے مندوبین بھی آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اقوام متحدہ کے لوگ آ رہے ہیں، خود افغان انٹرم حکومت کے لوگ موجود ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے، تو میرا خیال اٹ از اے پراپر انٹرنیشنل فورم جو کہ کریٹ کیا گیا ہے. اور یہ بہت خوش آئندہ ہے کہ اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے. تو وہ جو بات کر رہے تھے آئسولیشن والی، وہ بھی اس میں آ جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں. ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس کو میں تھوڑا سا بڑھاؤں گا اور آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں. یاد دیکھیں یہ جو ملک اکٹھے ہو رہے ہیں ان میں بھی 3 قسم کے ممالک ہیں. ایک وہ جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکن انفلوئنس میں ہیں، چاہے وہ اسلامی ممالک ہی ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ ممالک ایسے جو واقعی جنرلی افغان انٹرم حکومت کی، افغان عوام کی بیسیکلی اگر میں کہوں تو مدد کرنا چاہتے ہیں. اور باقی کافی سارے ایسے ہیں جو نیوٹرل ہیں، جو دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں منیمم اگر یہ ہو جائے اس کے آؤٹ کم میں کہ جو بینکنگ چینلز ہیں وہ کھل جائیں، یہ میں منیمم کی بات کر رہا ہوں، اور میکسیمم یہ ہو جائے کہ کچھ لوگ ان کو تسلیم کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ ان دو کے درمیان کچھ بھی ہو جائے تو اٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ فار پاکستان. لیکن اگر منیمم بھی نہ ہوا تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ یہ کوئی زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوگی. لیکن دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. زیادہ مثبت نتائج نکلنے کا امکان ہے میری اپنے انالیسس کے مطابق. جی
ٹھیک ہے شاہد امین صاحب، نجم الثاقب صاحب نے، جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور پاکستان نے، ظاہر ہے کہ پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت، اس کانفرنس کو ہوسٹ ہے پاکستان کو بھی ایک موقع ملا ہے سفارتی سطح پہ بھی، کہ جہاں جہاں پاکستان اپنی بہترین ایفرٹس تو کر رہا ہے، لیکن جہاں جہاں کمزوریاں ہیں سفارتی سطح پہ ان کو بھی مینیج کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا موقع ہے جو پاکستان کے اثر و رسوخ کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. دیکھیے اس کا فوکس تو افغانستان ہی ہے، اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ افغانستان میں جو حالات ہیں اس وقت اسلامی دنیا کا بالخصوص اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بالعموم یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں حالات کو اور بگڑنے نہ دیا جائے. ہیومینیٹیرین ایک وہاں پہ بہت کرائسس آیا ہوا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ایک دہشت گردی کی طرف بھی معاملات کو لے جا سکتا ہے، دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو اس لیے سب سے اس کا فوکس تو افغانستان ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ ایک لحاظ سے پاکستان از آلسو اے بینیفیشری، کیونکہ پاکستان کو آپ دیکھیے ایک کی ہائی پروفائل مل گئی ہے کہ اتنی اہم کانفرنس جو ہے ایسے کرٹیکل موقع پہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، پاکستان اس کا ہوسٹ ہے، اور پاکستان کا اس میں سمجھتا ہوں بہت ہی فعال رول ہے. اس کو تو انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ افغانستان کے کانٹیکس میں، خاص طور پہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد، پاکستان جو ہے دنیا میں اور ممالک کے مقابلے میں خاصا فعال ہے، اور اس کا ایک مقصد بھی بنتا ہے، کیونکہ ہم افغانستان کے حالات سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ وہ بات ملیشیا یا ترکی کی بات نہیں ہے کہ ان کے لیے تو پھر بھی ایک ہیومینیٹیرین یا جو بھی اور ایشو ہے، ہمارے لیے تو یہ ایک جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ایشو بھی بنتا ہے. تو اس لیے پاکستان کا اس میں فعال ہونا جو ہے وہ برحق ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈپلومیسی کی ایک کامیابی ہے کہ یہ ایسی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اگر اس کے کوئی اچھے نتائج نکلتے ہیں تو یہ OIC کے کو بھی اس میں بھی جان ڈالے گی. میں کیونکہ OIC میں سفیر رہا ہوں، اور میں نے بہت سارے ان کے سمٹ جو ہیں، لاہور سمٹ، کیسابلانکا سمٹ، کون سے اٹینڈ کیے ہیں، تو ایک ہمیشہ سے ایک امپریشن رہا ہے کہ OIC جو ہے وہ باتیں زیادہ کرتی ہے، عمل کم کرتی ہے. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں جی یہ پیپر ٹائیگر ہے، صرف زبانی جمع خرچ کرنے پہ رہ جاتی ہے. لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے. OIC جو ہے اس میں دنیا کے 50 سے زیادہ ملک ہیں، یعنی اقوام متحدہ کی 1/4 ممبرشپ سے زیادہ ہیں. اس میں بڑے اہم اقتصادی ملک ہیں، سعودی عرب وغیرہ، اور اس میں پاکستان جیسی نیوکلیئر طاقت ہے. ان میں کیپیبلٹی ہے کہ یہ ایک OIC کو دنیا میں ایک بہت فعال ادارہ بنا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہونے میں یہ کامیاب نہیں رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل ول کمزور رہی ہے. لیکن اگر کامیابی کوئی OIC کی ہوئی ہے تو 1980 میں انہوں نے سوویت جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت میں ایک واضح سٹانس لیا تھا. اور میرے خیال میں ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف کہ دوبارہ پاکستان جو ہے وہ ایک فوکس ہے جو افغانستان کے کانٹیکس میں ایک بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. پاکستانی ڈپلومیسی اس سلسلے میں قابل تحسین ہے. ٹھیک، نجم الثاقب صاحب وہی جو اثر رسوخ کی بات کر رہے تھے، اور جس نقطے کا بنیادی طور پہ آغاز بھی آپ نے کیا. ایک تو اس وقت جو ایک صورتحال ہے خطے کے اندر، اگر آپ دیکھیں ایک طرف افغانستان کی صورتحال ہے، دوسری طرف امریکہ اور چین کے درمیان بھی سرد مہری کی صورتحال ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایران کا جو جوہری معاملہ ہے اس پر بھی معاملات جو ہیں وہ ایک طرح سے رکے ہوئے ہیں. یہ بڑے اہم چیلنجز ہیں خارجہ سطح پہ. آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی سطح پہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی نئے امکانات کی جو راہیں ہیں ہم تلاش کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے اس کانفرنس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ تو ہمیں ایک دن میں پتہ چل جائے گا. لیکن اس اسلام آباد میں ان حالات میں اس کا انعقاد جو ہے، اگر آپ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، اور پاکستان کے امیج کو دیکھیں جو کہ دشمنوں کی وجہ سے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا اس وقت دنیا میں، اس حوالے سے صرف آپ دیکھ لیں اس کا انعقاد ہونا ہی کافی ہے. اس میں ایک چیز جو ہے بڑی ضروری ہے دیکھنی جاوید، کہ یہ جب OIC بنا 1969 میں رباط موروکو میں، تو مسجد الاقصیٰ کی یعنی برننگ تھی جس کی وجہ سے بنا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 2025 کا جو OIC کا ایجنڈا ہے اس میں 107 جو ہیں ان کے مقاصد ہیں، اور 18 ان کے ترجیحی یعنی پریفرنس ایریاز ہیں. ان پریفرنس ایریاز میں فلسطین تو ہے، اس میں آپ کی پیس اینڈ سیکیورٹی بھی ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ غربت کا خاتمہ بھی ہے، اور کلائمیٹ چینج تک بات پہنچتی ہے. اب اگر میں یعنی اپنے طور پہ سوچ رہا ہوں کہ اس میں کشمیر بھی شامل کر لیجئے، فلسطین آپ نے شامل کیا ہوا ہے، کشمیر کر لیں، اور افغانستان کو دیکھیے. یہ تو نہیں ہونا کہ کل کانفرنس ہوئی،
مسلمانوں نے مل کے کہا جی زیادتی ہو رہی ہے, کچھ کرنا چاہیے, تو افغانستان کا مسئلہ حل ہو گیا. اس کو آپ کو بار بار کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح 1980 میں ہوا سوویت یونین کی, یعنی وہ جو ہوئی افغانستان میں 27 دسمبر 1979 کو جو آئے, یعنی سوویت فوجی آئے, اس کے بعد پاکستان انیشیٹو لیا, جنرل ضیاء جو ہیں وہ وہاں پہ گئے اور یونائٹڈ نیشن میں بھی بات کی. اسی قسم کا ماحول اس وقت کریٹ ہو رہا ہے, لیکن تھوڑا سا مختلف ہے. وہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ پاکستان اس وقت جہاں تک اسلامی اس کا تعلق ہے, یعنی ممالک کا, وہ تو لیڈ لے ہی رہا ہے. امیجن کیجئے کہ جرمنی, اٹلی, آپ کا فرانس, آپ کا یو کے, آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور مختلف یو این کی ایجنسیز, ان کے ادارے, یہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ انٹینجبلی آپ کی نظر آتی ہے. اب ہونا کیا ہے یا ہوگا کیا اس کانفرنس کے بعد, اس میں اگر تو پلیجز ہوئے بڑی اچھی بات ہے, وہ پلیجز پھر اگلے دن وہاں پہنچنے چاہیے. دیکھیے اس وقت جو بحران کی وجہ سے ہے نا افغانستان میں بحران, اس کے بعد کا کیا لاہ عمل ہوگا وہ ہم دیکھیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا کی نظر پڑ گئی ہے, امریکہ نے وہ $9.5 بلین انفریز کرنے ہیں کہ نہیں. اس نے اپنی وہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے, جو ایک امپاسبل قسم کی, کہ جی حکومت ان کے لیے انکلوسیو ہونی چاہیے, ان میں ہیومن رائٹس کا اینگل, ان میں بچوں جو بچیاں ہیں وہ اسکول میں جائیں, اس طرح کے. اور ان کو معلوم ہے کہ یہ بڑی سخت کنڈیشنز ہیں. تو جنرل صاحب نے جس طرح کہا کہ ابھی طالبان کو بھی تھوڑی سی اپنی دکھانی ہے ریلیکسیشن, ان کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, کیونکہ ابھی افغانستان پہ تسلط کی بات نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے وہاں پہ حکومت چلانی ہے, لوگوں کو تنخواہیں دینی ہیں, آپ نے انٹرنیشنل کمیٹی میں, جو آپ کی کمیٹی آف نیشن ہے, اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو انسانی بحران کے فوراً بعد اس کو جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ افغانستان میں حکومت چلے گی کیسے, اور اس کے لیے پاکستان تیار ہے. لیکن وہ جو ایک بنیادی سوال ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس OIC کا تو ایجنڈا نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت کو آپ نے تسلیم کرنا ہے کہ نہیں. یاد رہے کہ پاکستان نے اور دنیا کے کسی بھی ملک نے اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. میرے خیال میں یہ سیاسی اور سفارتی جو معاملات ہیں یہ طے ہو سکتے ہیں. پہلے ذرا اس انسانی بحران سے نمٹ لیجئے. بالکل صحیح ہے, بالکل بہت اہم معاملہ ہے یہ. جنرل لودھی صاحب, جو امریکی مشیر سلامتی ہیں جیک سلوین, انہوں نے آج ہی کہا ہے کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ براہ راست امداد کے لیے طالبان کو اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے. یہ انسانی بنیادوں پر امداد کو مشروط کرنا, اس میں کوئی لاجک آپ کو نظر آتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم تینوں تو یہ بات سمجھتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہو کہ ناظرین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ممالک جو ہیں, بڑے ممالک خاص کر, وہ اپنے انٹرسٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ یہاں سے اگر ان کی کمپین ناکام ہو گئی ہے تو کوئی یہ سمجھے کہ اب وہ اپنا رویہ بدلیں گے, تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ یہاں پر جو ان کے اہداف ہیں وہ وہیں پر اپنی جگہ پر موجود ہیں, جس میں کہ چین کے اثر رسوخ کو روکنے کی کوشش کرنا, روس کو گرم پانی تک نہ پہنچنے دینا, BRI نہ پنپے, CPEC اپنی جگہ پہ رک جائے, ہمارے ایٹمی اثاثے, ایران کے ایٹمی اثاثے, اور یہ ساری چیزیں. تو وہ تو اسی کو پرسو کریں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھے, میں تو چونکہ فوجی ہوں, بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتا ہوں, دونوں ایکسیلنسیز بیٹھے ہوئے یہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ امریکہ کسی بھی طریقے سے اس انٹرم رجیم کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرے گا اور اس کے کولیپس کے لیے کام نہیں کرے گا, تو وہ پھر مجھے کوئی بتائے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا. اس کا یہی ہدف ہے, آج بھی وہ یہی کرے گا. اس لیے اگر تو دنیا کا زیادہ بڑا حصہ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ کچھ کرے گا تو تب ہم کچھ کریں گے, تب تو انتظار کرتے رہیے. وہ تو ان کے کولیپس کا انتظار کر رہا ہے, اور اس کے کولیپس کے لیے صرف انتظار ہی نہیں کر رہا, اس کے لیے کام بھی کر رہا ہوگا. کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں, کچھ ہمیں نہیں نظر آ رہے. تو جو کل کا بیانیہ جو آتا ہے اس کے 2 حصے تو لازمی ہوں گے جن کا میں ذکر کر دیتا ہوں. تیسرا حصہ جو ہونا چاہیے اس کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں, باقی جیسے اللہ کو منظور ہوگا. پہلا حصہ یہ ہوگا کہ وہ افغانستان کے جو مصائب ہیں, افغانستان کے جو برے حالات ہیں, جو کچھ ان پہ گزر رہی ہے, اس کا ذکر کریں گے.
اور اس کے کانسیکوینسز کا بھی ذکر کریں گے کہ اگر ایسے چلتا رہا تو پھر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ پہلا حصہ ہوگا. دوسرا حصہ وہ یہ ہوگا، ڈیمانڈ دہرائیں گے کہ افغانستان کی انٹرم حکومت کو چاہیے کہ وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ یہ کام کریں. چلیں یہ دو تو ہوں گے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. تیسرا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر تو کوئی کنکریٹ اس میں چیز شامل ہوتی ہے کہ جی یہ کھولے جائیں، بینکنگ چینلز کھولے جائیں، جو امداد رکی ہوئی ہے، جو ان کے اپنے پیسے ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے، اور ایسے کوئی مطالبات ہوں کہ یو این والے کچھ کریں، تو ایسے اگر ٹھوس اس میں آخری حصے میں ہوا آپریٹو کلازز میں، پھر تو یہ بہت فائدہ مند ہوگی. بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں دونوں بھائی کہ یہ بذات خود اس کا انعقاد ایک بڑی چیز ہے، لیکن افغانستان کے لیے اس کا انعقاد تب بڑی چیز ہوگی. میں آج یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اگر کوئی افغان لیڈر ہمیں سن رہے ہیں، آج رات کو بھی اگر اعلان کر دے افغانستان ان چیزوں کا جو کہ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جی ہم یونیورسٹیز کھول رہے ہیں خواتین کے لیے، ان کے ہائر سیکنڈری سکولز کھول رہے ہیں، اور سوموار سے وہ بچیاں اپنے سکول، تو بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا. لیکن پتہ نہیں وہاں سے یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ان کے پاس اتنا ریئیکشن ٹائم ہے یا نہیں. لیکن یہ جو تیسرا حصہ میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کنکریٹ اس اعلان میں ایسے اقدامات کا ذکر ہوا کہ جی ہم یہ کریں گے اور یہ مطالبے کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر مطالبہ انہوں نے وہی افغان طالبان سے اور افغان حکومت سے کیا اور خود یہ کہا کہ جی اگر جب وہ یہ کر دیں گے تو پھر ہم یہ کر دیں گے، تو پھر تو بس آئے اور بیٹھے اور چلے گئے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، انہوں نے ابھی کچھ ہفتے قبل یہ اعلان کیا تھا کہ آنے والے سال میں ہم جو ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے آنے والے سال کے اندر جو اقدامات ہم پلان کر رہے ہیں وہ یہ ہیں، یعنی ان کو روزگار میں مواقع دیے جائیں گے، ملازمت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے. آپ نے بڑی درست جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، یقیناً اس کے اثرات ہوتے ہیں. شاہد امین صاحب، یہ آپ نے چونکہ OIC کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ ان کی ایک طرح سے جو ڈپلومیٹک سائیکالوجی ہے اس کو ذرا بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. یہ جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اس سے ہم توقع رکھیں ایک تو یہ کہ جو پاکستان بھی کہتا ہے، جو افغانستان بھی کہتا ہے کہ فوری طور پہ شدید موسمی اثرات سے بچنے کے لیے امداد کا اعلان کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ، اقوام متحدہ اور یورپ بھی بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے P5 کے ممالک بھی اس میں موجود ہیں. میرا تو اندازہ یہی ہے کہ مغرب کا انٹرسٹ افغانستان کے کانٹیکس میں وہ پرانی بات ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کو سینکچوریز نہ ملیں اور یہاں سے کوئی دنیا کے امن یا سیکورٹی کو خطرہ نہ ہو. لیکن یہ کہ سوال یہ ہے کہ اس بارے میں ویسٹرن کنٹریز حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یا وہی والی بات ہے کہ امریکہ جو ہے ابھی تک اپنی جو شرمندگی ہے اور غصہ ہے کہ افغانستان سے ہمیں پسپا ہونا پڑا اور بڑے شرمناک طور پہ یہاں سے نکلے ہیں، اس کا انتقام کا اگر اس میں جذبہ ہے اور یہ جذبہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو کمزور کیا جائے، تو یہ ایک سیلف کانٹراڈکٹری بات ہوگی کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کو افغانستان میں سب سے زیادہ ہمارے خطرہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد نہ پنپیں، اور دوسری طرف آپ ایسی حرکتیں خود ہی کرتے ہیں، ایسی پالیسی خود ہی اختیار کرتے ہیں کہ طالبان کا وہاں پہ عمل دخل جو ہے وہ کم ہو جائے یا ان کا سیاسی استحکام نہ رہے، امن و امان وہاں کا خراب ہو جائے، تو پھر دہشت گردوں کو پنپنے کا تو موقع ملے گا. لیکن دیکھیے ایک آدھ اور چیز کی طرف میں آپ کا توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چاہے مغربی ممالک امریکہ کچھ بھی کرنا چاہیں، اسلامی ممالک کا تو اپنا ایک فرض بنتا ہے اور ان میں یہ استطاعت ہے کہ افغانستان کے حالات میں واضح بہتری لائیں. ایک تو ان کے ساتھ کوئی روابط قائم کریں، چاہے وہ ریکگنیشن ہے یا ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے. پاکستان کی تو ایک قسم کی ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے. ہمارے ہاں تو آپ کو دیکھیے ان کے فارن منسٹر آ رہے ہیں، آنا جانا، ملاقاتیں ایٹ دی ہائیسٹ لیول وغیرہ، اور ٹریڈ وغیرہ سب کچھ ہو رہی ہے. باقی اسلامی ممالک کو بھی اس سلسلے میں کچھ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے یہ انیشیٹو لیا تھا. ابھی تک ان کی کیونکہ ماضی کا تجربہ ان کا زیادہ اچھا نہیں رہا تھا، اور پھر قطر سے جو ان کی ایک قسم کی رقابت ہو گئی تھی، اور قطر افغانستان کے کانٹیکس میں زیادہ فعال تھا، اس لیے سعودی عرب بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا. اس وقت سعودی عرب کی طرف سے یہ تحریک لینا کہ ایسا جلسہ ہو اور پاکستان کی میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ اب سعودی عرب افغانستان میں زیادہ فعال ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے خلیجی ممالک کے پاس وسائل تو موجود ہیں، امریکہ کو ایک طرف چھوڑیں، یورپ کو ایک طرف چھوڑیں، یہ ممالک خود اس پوزیشن میں ہے کہ افغانستان کے حالات میں واضح طور پہ اقتصادی طور پہ بہتری لا سکتے ہیں۔ تو گویا اس وقت اسلامی دنیا پہ بڑا اونس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں اچھے نتائج کی ہم توقع رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، OIC کا اعلامیہ جب ہوگا، جب اس اجلاس کا اعلامیہ ہوگا اور اس کے جب نتائج سامنے آئیں گے، اس کے جو اثرات ہیں ہم جو دیگر عالمی فورمز ہیں، اقوام متحدہ، پھر امریکہ، پھر یورپ، جو ظاہر ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر رہے افغانستان کے اندر، 20 سال تک وہاں موجود رہے، ان پر کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نجم الثاقب صاحب، ایک تو کچھ جو عرب ممالک ہیں ان کا ہم نے دیکھا اثر رسوخ، یا ظاہر ہے پچھلی بار بھی پاکستان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب نے سب سے پہلے طالبان کو تسلیم کیا تھا۔ اب ہم ریکگنیشن کی بات نہیں کرتے، اس وقت معاملہ اور ہے، انسانی بنیادوں پر امداد کا معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے ایک بہت بڑا یہ پلیٹ فارم ہے، ایک بہت بڑا یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قطر کے ذریعے سے مذاکرات ہوئے طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور اس وقت بھی امریکہ کی جو ایمبیسی ہے کابل کے اندر وہ قطر ہوسٹ کر رہا ہے۔ کچھ روز قبل متحدہ عرب امارات نے بھی وہاں پر اپنا سفارت خانہ کھولا۔ پاکستان نے اپنا سفارت خانہ بند ہی نہیں کیا، پاکستان وہاں پر مسلسل کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور افغانستان کا پوری دنیا کے ساتھ رابطہ کروانے میں پاکستان کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ یہ تمام ممالک، ان کے بھی اپنے عرب ممالک پر انفلوئنس ہو سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی اعلان ہو، اور پھر بقول آپ کے کہ وہ اعلانات مٹیریلائز بھی ہوں، اور پھر یہی جو شاید امریکہ اور عالمی برادری دیکھ رہی ہوگی، یورپ دیکھ رہا ہوگا، نیٹو دیکھ رہا ہوگا، کہ اگر یہاں سے کچھ اعلانات ہوتے ہیں یا یہاں سے کوئی ایسا اعلامیہ آتا ہے، آگے چل کر ہم اسی کے مطابق اپنی حکمت عملی بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ کوئی توقعات؟ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے۔ دیکھیے 15 اگست کو جب یہ تسلط قائم ہوتا ہے افغانستان پہ، اس دن سے لے کے اس 18 دسمبر تک جب ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ٹھوس قدم، کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا افغانستان کے بارے میں۔ جو بات بھی آئی وہ بری خبر آئی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے جو قطر کی بات کی، تو میں یعنی اس سے پہلے کہ قطر کی بات کروں یہ بتا دوں کہ یہ جو اجلاس ہے یہ افغانستان میں انسانی بحران کو اس سے نمٹنے کے لیے پہلا ٹھوس قدم ہے، اور یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بات تھوڑی ختم ہوگی، جس طرح آپ نے مختلف فورمز کا بتایا، اب تو یہ بات شروع ہوگی تو اب آگے چلے گی۔ قطر کی آپ نے بات کی تو مجھے کبھی خیال آیا کہ OIC کا ممبر بھی ہے قطر، یونائٹڈ نیشنز کا بھی ہے، اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں افغانستان میں اس کو وہ کر رہے ہیں، اور پھر دوحہ میں ہم نے دیکھا سارے پارلے، ساری جو باتیں ہوئیں ادھر ہی ہوئیں۔ اب یہ بڑا ٹرکی ہوتا ہے معاملہ، تو جنرل صاحب نے جو بات کی نا کہ مجھے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہ ایک حد تک درست ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ یعنی اگر امریکہ نے ٹھیک کرنا ہوتا تو وہ خراب کر کے کیوں نکلتا، لیکن اس میں سفارتی جو حساب کتاب ہے ان کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب چیلنجز اس طرح کے آتے ہیں۔ اس میں بڑا ضروری ہے یہ دیکھنا کہ سعودی عربیہ لیڈ کر رہا ہے OIC کو، آل رائٹ، لیکن سعودی عربیہ کے پیچھے ایک امریکہ بھی ہے جس کی بات اس کو سننی ہے۔ اسی طرح سے جو آپ نے بتایا کہ 3 ملکوں نے 1990 کی دہائی میں افغانستان کی جو حکومت آئی جو طالبان کی، اس کو فوری طور پہ تسلیم کیا، بشمول پاکستان کے UAE اور سعودی عربیہ، ابھی تو ایک بھی نہیں کر رہا۔ تو اس کے پیچھے شاید یہ ہے کہ شاید اگر ہم نے فوری طور پہ کر لیا تو امریکہ ناراض نہ ہو جائے، یورپین یونین ناراض نہ ہو جائے، یا ہمیں آڈ مین آؤٹ سمجھ کے باہر نہ نکال دیا جائے۔ پھر ایک دوسرا جو ہے نا، وہ آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ اس دفعہ جو پاکستان، آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی پاکستان تو کر لے، اتنی بڑی کانفرنس کروا رہا ہے، منی یونائٹڈ نیشنز ہو رہی ہے تو تسلیم ہی کر لے۔ پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ بڑا صائب فیصلہ ہے کہ جو علاقے کے جو خطے کے ممالک ہیں، جس میں چین آتا ہے، روس آتا ہے، ایران آتا ہے، آپ کے یہ 3-4 جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے،
کہ کوئی خطے میں ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو. ایک تو یہ نا کہ امریکہ کل بات کر دے گا تو آدھے سے زیادہ دنیا تو ویسے ہی مان جائے گی, لیکن یہ ہے کہ اگر امریکہ کسی وجہ سے نہیں مانتا, یہ انسانی بحران جو ہے وہ مکمل طور پہ انگلف کر لیتا ہے افغانستان کو, اور اس میں طالبان کے علاوہ کوئی اور آپشن نظر نہیں آتی, اور اس وقت آپ نے طالبان کے ساتھ رابطے اگر رکھنے ہیں, اس صورت میں کیا ہوگا, اس کے لیے پہلے سے ہی انتظام ہو چکا ہے کہ اگر خطے کے ممالک خاص طور پہ چین اور روس اگر یہ مل جاتے ہیں اور طالبان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے, تو مسائل کے حل کی طرف جو ہے پیش قدمی ہوگی. مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ طالبان فلیکسیبلٹی دکھائیں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ساری باتیں منواتے رہیں اور پھر مدد بھی مانگیں, اور آپ یہ کہیں جی کہ ہم نے تو ان کو نہیں ساتھ بٹھانا, ہم نے تو کسی خاتون کو ممبر کیبنٹ کا نہیں بنانا, ہم نے تو بچیوں کو اسکول نہیں بھیجنا. ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہیں پہ ہی ڈپلومیسی کا کام آئے گا کہ آپ نے کچھ لے اور کچھ دے کی پالیسی پہ کر کے پاکستان یہ افغانستان کو مضبوط بنیادوں پہ استوار کرتے ہوئے آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ ظاہر ہے صورتحال بڑی پیچیدہ ہے اس خطے کے اندر. جو ہماری توقعات جو ہیں وہ یہ ہیں, جیسے کہ چین کی ایک پالیسی ہے کہ آپ نے خطے کے اندر اپنی جو معاشیات ہیں اس کو آگے بڑھانا ہے. جیو اکنامکس کی جو بات ہو رہی ہے کہ اب آپ اس خطے سے جو جنگی خدشات ہیں, جو جنگ کے بادل ہیں جو منڈلا رہے تھے, ان کو ختم کریں اور خطہ جو ہے ایک نئے دور میں داخل ہو, اکانومی کی بات کی جائے, ملکوں کی ترقی کی بات کی جائے. لیکن ابھی بھی اس کے لیے ظاہر ہے افغانستان میں امن بہت لازمی ہے. افغانستان میں داعش, امریکہ نیٹو موجود تھے, وہ چلے گئے, لیکن داعش وہاں مضبوط ہوئی, وہ ان کے امن کے لیے خطرہ ہے. طالبان کہتے ہیں ہم ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین, روس کا جو ذکر ہوا, ایران کا ذکر ہوا, اس پہ تو پہلے ہی طالبان ان کو یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. امریکہ کو بھی کرائی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی خطے میں سپوائلرز موجود ہیں جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں اس خطے کو؟ جی دیکھیں, وہ ایک اگر ہم تو انڈیکیٹرز ہی ہوتے ہیں نا, اگر ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں, ایک تو وہ ہیں جو خود گئے ہیں یا نقل مکانی کر کے گئے, ان کو تو چھوڑ دیں. وہ لوگ جو یہاں سے لڑتے لڑتے بھاگے ہیں, یا جن کے ذہن میں کوئی اس موجودہ رجیم کے خلاف باتیں ہیں, جن سے جو پہلے یہاں موجود تھے, امر اللہ صالح کی بات میں کر رہا ہوں, اشرف غنی کی بات میں کر رہا ہوں, وہ لوگ کدھر ہیں, کہاں ہیں؟ ان کی لوکیشن آپ کو بتا دے گی کہ کون سپوائلرز ہیں. جنہوں نے ان کو ہاؤس کیا ہوا ہے وہ کسی بھی طریقے سے, میرا نہیں خیال کہ وہ افغانستان کے کوئی ہمدرد ہیں, اور ہندوستان سب سے بڑا سپوائلر ہے, ہمیں معلوم ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ کا رویہ بدلے, جس کا کہ مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا, تو لوگ اس میں ساتھ آ کر مل جائیں. تو ایک تو یہ جو آپ نے جیو اکنامکس کی بات کی, یہ بہت اچھا موقع ہے کہ میں وہ اپنی بات دوبارہ دہراؤں اور اس کو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ میرے بھائی, جیو اکنامکس اکیلی کبھی نہیں چلتی, اس کے ساتھ ساتھ جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی ساتھ چلتی ہے. ابھی یہ جو اجلاس ہو رہا ہے تقریباً انٹرنیشنل نوعیت کا, دس از پیور جیو پالیٹکس, اور اس کی بنیاد پر یہ ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے داعش کی, اور یہ جو باقی وہاں پر لوگ ہیں ISIK وغیرہ, یہ پیور جیو اسٹریٹجی ہے. تو جیو اسٹریٹجی, جیو پالیٹکس, جیو اکنامکس آپس میں گندے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں, ایک اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اگر جیو پالیٹکس والا معاملہ کامیاب ہوا, جو کہ کل ہو رہا ہے, تو جیو اکانومی خود بخود یہاں پر اپنی جڑیں جمائے گی. تو یہ تینوں چیزیں ساتھ کے ساتھ چل رہی ہیں. دنیا اپنے اپنے انٹرسٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اگر ہمیں واضح ہے کہ سب کا انٹرسٹ افغانستان کے سلسلے میں کیا ہے, جس کا کہ ہم تینوں نے ذکر بھی کیا ہے, تو میرا خیال اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو کل ہم کرنے جا رہے ہیں. مشکل ہے, لیکن جیسے نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ یہ پہلا قدم ہے, اور بہت بڑا قدم ہے, اور بہت اہم قدم ہے, اس لیے آگے چلا جا سکتا ہے. یہ جو سعودی عرب نے انیشیٹو لیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا کافی انفلوئنس ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں کہ پورے معاملات کو چینج کریں, تو یہ کل اندازہ ہو جائے گا. ایک تو اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کچھ ملکوں کا کہ دوبارہ دباؤ افغانستان پر ہی ڈالا جائے, اور جو لوگ افغانستان کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو اس سے باز رکھا جائے. یہ اس کا مقصد ہو سکتا ہے, اس کو آپ انڈرمائن نہ کیجئے گا جو میں نے بات کی ہے.
اور دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جی واقعی وہاں پر وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے انسانی ہمدردی پہ کام کرنا ہوتا تو یمن میں اور نائجیریا میں اور عراق میں اور سیریا میں تو بہت بہت بڑے انسانی سانحے پیدا ہوئے ہیں. اگر کسی کو ہمدردی ہوتی تو ان کی کوئی بات، ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتا، ان کے سر کے اوپر نہیں رکھا میرے بھائی. تو یہ باتیں ٹھیک ہیں کرنے کی، ایک فساد بہت اچھا ہے، پاکستان بہت سنسیئر ہے. پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ 5-7 اور ملک سنسیئر ہو جائیں تو اس سارے معاملے کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے. ٹھیک ہے شاہد امین صاحب، لیکن امریکہ آپ اگر بات نہ تو پھر وہ کیوں کر بات نہ کرے، اور طالبان سے وہ کیوں کر بات نہ کرے؟ اور ان کا جو اس وقت افغانستان کا بڑا مسئلہ ہے، ان کے ظاہر ہے فنڈز فریز ہیں، منجمد ہیں، ان کو وہ ظاہر ہے کہ وہ کھولیں نہ کھولیں تو وہ کیا کریں؟ یعنی وہ جو پچھلی حکومت تھی ان کی، وہ تو اشرف غنی، حمداللہ محب اور وہ سارے لوگ جو جیسے جیسے جاتے گئے وہ اپنے ساتھ ڈالر کے بیگ بھر بھر کے لے جاتے رہے. وہ گورننس تو نہیں تھی، وہ تو کرپشن تھی، لوٹ مار تھا، ماسس کے اندر، عوام کے اندر ان کی جو روٹس تھیں وہ نہیں تھیں. تو پھر کس سے بات کرے گا؟ دیکھیں وہ تو ابھی حامد کرزئی صاحب نے بھی کہا کہ طالبان تو کابل نہیں آ رہے تھے، وہ باہر موجود تھے، لیکن جو گزشتہ حکومت تھی اس کے تمام صدر سمیت تمام لوگ بھاگ گئے، فرار ہو گئے. تو میں نے خود طالبان سے کہا کہ اب کابل کے اندر ایک خلا پیدا ہو رہا ہے، آپ نہیں آئیں گے تو یہاں امن و امان کے مسائل ہو سکتے ہیں، یہاں پہ خون خرابہ ہو سکتا ہے. تو طالبان آ گئے. تو اگر وہ بات نہ کریں تو پھر کیوں نہ کریں امریکہ؟ امریکہ کے طالبان کے ساتھ کچھ نہ کچھ روابط تو ہیں. قطر میں بات چیت ہوتی رہی ہے، اور پھر یہاں پہ امریکہ کی ایک کی نمائندگی تو اسلام آباد کانفرنس میں بھی ہے. تو گویا کہ امریکہ سے لا تعلق نہیں ہے اور نہ اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بین الاقوامی تعلقات میں پالیسیاں جو ہیں ہارڈ ہیڈڈ ریئلزم کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں، اور وہ ہارڈ ہیڈڈ ریئلزم اس وقت یہ ہے کہ طالبان کی حقیقت کو سے انکار ممکن نہیں ہے. وہ وہاں پہ واحد ایک اسٹیٹ کے طور پہ ابھرے ہیں، کوئی وہاں پہ خانہ جنگی تک نہیں ہے. آپ ماضی میں تو کچھ ناردرن الائنس کی پریزنس ہوا کرتی تھی، اب تو وہ بھی ڈھکوسلا نہیں رہا ہے. تو اس لیے طالبان کے ساتھ امریکہ کو کچھ نہ کچھ روابط قائم کرنے پڑیں گے. وہ امریکہ کے قومی مفاد میں ہے، ورنہ امریکہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہاں پہ افراتفری پھیلے گی، اسٹیٹ اگر بریک ڈاؤن کرتی ہے تو پھر وہاں پہ انتہا پسندوں کو پنپنے کا سارے موقع مل جائیں گے. پہلے تو القاعدہ تھی، اب یہ آئیسس اور کون سے ادارے وہاں پہ موجود ہیں. تو اس لیے امریکہ یقیناً میرا اپنا اندازہ تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ طالبان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے حق میں ہے. وہ یہ ضرور ہے کنڈیشنلٹی لگا رہے ہیں ہیومن رائٹس والی، اور اس سلسلے میں میرے خیال میں اس کانفرنس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ طالبان ول بی ایکسپوز ٹو دا ریسٹ آف دا اسلامک ورلڈ. اس میں دیگر ممالک جو ہیں طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو بھی سمجھائیں گے موقع مل رہا ہے دنیا میں آپ کو رہنا ہے تو بعض جو دنیا میں ایکسیپٹڈ روایتیں ہیں، مثال کے طور پہ عورتوں کے حقوق، مائنورٹیز کے حقوق، اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک واضح پوزیشن لینی پڑے گی. آخر کیا دشواری ہے؟ کیوں نہیں کھلے بندوں کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی وہاں پہ ان کو مائنورٹیز کی پروٹیکشن رکھیں گے اور عورتوں کو مواقع دیں گے، نوکری کے، تعلیم کے، وغیرہ وغیرہ. ایسا کرنے سے یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی میں طالبان کے بارے میں جو تحفظات ہیں وہ کم ہوں گے یا دور کیے جا سکتے ہیں. اور طالبان کو یہ موقع مل رہا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کی بنیاد تو یہی کہ ہے انہیں بھی ظاہر ہے کہ جو مطالبات ان سے ہو رہے ہیں اور وہ مطالبات کو بہرحال تسلیم کرنا ہوگا. وقت بہت کم رہ گیا. عاقب صاحب آپ ایک اچھی خبر کی بھی بات کر رہے تھے. جی میں صرف ایک بات کروں گا. میں آپ جنرل صاحب اور ہمارے ایمبیسڈر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا دل چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، اور امریکہ وہ کرے گا جو اس کے انٹرسٹ میں ہے. میں جو خوشخبری کی بات کر رہا تھا، جب طالبان کی حکومت نے یہ دیکھا کہ OIC کی کانفرنس تو ہو رہی ہے اور پلیجز بھی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے، یہ آج ہی کی خبر ہے، یہ ان کی جو فائنانس منسٹری ہے، احمد ولی حقمل ان کا نام ہے، جو سپوکس پرسن ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک ڈرافٹ بجٹ بنا رہے ہیں افغانستان کے لیے. اور یہ ایک خوشائند بات ہے. یہ یوں سمجھیے کہ انہوں نے ایک یعنی رکھ لی ہے کہ اگر کہیں سے بھی مدد نہ آئی تو ہم اپنے، اور یہ یاد رہے کہ 20 سال سے وہ
तकरीबन 64% जो बजट है अफगानिस्तान का वो फॉरेन एड से आता है। कुछ तो यानी 70-75 भी कहते हैं, तो ये एक खुशाइंद बात। चलें ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी भी एक कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब आपका, शाहिद अमीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब जनरल खालिद लोधी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामी जो ममालिक हैं उनकी तंजीम की, OIC की और पाकिस्तान की। यकीनी तौर पर ये सऊदी अरब की पहल है, लेकिन पाकिस्तान की इसको होस्ट करने की जो कोशिशें हैं वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। मौका मिल रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं वो दुनिया तक पहुँचाए जाएँ और दुनिया उस पर रिस्पॉन्ड करे। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।